बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 सितंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करना है, आज का हमारा वो मौजू इंतहाई ट्रिकी है, इंतहाई सेंसिटिव है। आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन को हम बताने ये जा रहे हैं कि तोशाखाना रेफरेंस में किस किस्म का फ़्रॉड होता है, फ़्रॉड का तरीक़ाकार क्या होता है। लेकिन मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि आप तमाम व्यूअर्स ने आज का हमारा ये प्रोग्राम पूरा देखना है, आखिर तक इस प्रोग्राम को आप नाज़रीन ने देखना है, सुनना है। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, यहाँ पर मैं दोबारा वाज़ेह कर दूँ कि मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बराह रास्त में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने नहीं जा रहा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब दोस्त ममालिक के ताल्लुकात की आड़ लेके वो मालूमात देने से गुरेज़ा हैं जो उनसे इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से पूछी गई थी। इंफॉर्मेशन ये पूछी गई थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को गैर मुल्की दौरों में गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से कितने तहाइफ़ मिले, कितने तहाइफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपने पास रखे और उन तहाइफ़ की मद में कितनी रकम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से अदा की गई, पे की गई। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मुझे ख़दशा ये लगता है, जैसे मैंने पहले एक मोहतात अंदाज से बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैं एप्रीहेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि ख़दशा मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को या तो बचाना चाहते हैं या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को बदनाम करने की एक दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई है। इस मौजू पर फर्दर गुफ्तगू करने से पहले मैं एक किस्सा आप नाज़रीन के गोशगुजार करना चाहूँगा। ये किस्सा है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर का, जब वो एक गैर मुल्की दौरे पर गए थे। उस गैर मुल्की दौरे में वफाकी वज़रा भी उनके साथ थे, सियासतदान भी उनकी पार्टी के उनके साथ थे और वो सहाफ़ियों का एक डेलीगेशन भी अपने साथ लेके गए थे। ये किस्सा मुझे मेरे एक दोस्त की तरफ से सुनाया गया था। वैसे मैं कोई अच्छा किस्सा गो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो मैसेज आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ वो मैसेज मैं आप तक पहुँचा सकूँ। किस्सा नाज़रीन मुझे ये बताया गया मेरे एक करीबी दोस्त की तरफ से कि नवाज़ शरीफ एक गैर मुल्की दौरे पर गए। उस गैर मुल्की दौरे में जिस मुल्क का वो दौरा था, उस मुल्क के सरबराह की तरफ से नवाज़ शरीफ को तोहफ़े दिए गए, उनके साथ जाने वाले वज़रा को तोहफ़े दिए गए, वफाकी सेक्रेटरीज़ को तोहफ़े दिए गए, रुकने असम्बली उनके साथ थे उन्हें तोहफ़े दिए गए और जो सहाफ़ियों का डेलीगेशन गया था उन्हें भी कीमती तोहफ़े जो है उस मुल्क के सरबराह की तरफ से दिए गए। जब वो डेलीगेशन वापस आया तो मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि तोशाखाना की तरफ से रब्ता किया गया सहाफ़ियों से और ये कहा गया कि जो तोहफ़े आपको दौरे के दौरान, गैर मुल्की दौरे के दौरान मिले हैं, आप वो तोहफ़े तोशाखाना में जमा करा दें। तो एक सहाफ़ी ने किया ये कि जो उन्हें कोई 3-4 लाख रुपए की घड़ी गैर मुल्की सरबराह की तरफ से तोहफ़े में दी गई थी, तो उस सहाफ़ी ने उस घड़ी की एक डुप्लिकेट कॉपी मार्केट से ख़रीदी और वो डुप्लिकेट कॉपी तोशाखाना में जमा करा दी गई। यानी जो 4-5 लाख रुपए की घड़ी तोहफ़े में मिली थी, वो घड़ी देने की बजाय, ओरिजिनल जो गिफ्ट था वो वापस करने के बजाय, उसका जो एक कॉपी थी, जो 2 नंबर घड़ी थी, उस बिल्कुल उसी तरह की वो तोशाखाना में जमा करा के जो लीगल रिक्वायरमेंट थी उसे पूरा कर दिया गया। इस किस्से को बताने का या सुनाने का मकसद क्या है, ये आगे चल के मैं आप नाज़रीन को बताऊंगा कि ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक ख़बर सामने आई जिसमें ये बताया गया कि काबीना डिवीज़न की तरफ से इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एक फ़ैसला था कि जो दरख्वास्त गुज़ार ये मालूमात लेना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो गैर मुल्की दौरे किए हैं, इन गैर मुल्की दौरों में गैर मुल्की सरबराहान की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कितने तोहफ़े मिले और उनमें से कितने तोहफ़े हैं जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपने पास रखे और उन तोहफ़े की मद में कितनी रकम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने तोशाखाना में जमा कराई है। लेकिन नाज़रीन, काबीना डिवीज़न की जानिब से ये मालूमात देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया गया कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड मालूमात हैं। अगर इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाता है तो इसके तनाज़ुर में, तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, जिनके सरबराहान ने
یہ تحائف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ جانے والے وزراء سیاستدانوں کو دیے تھے۔ یہ معلومات دینے سے ان ممالک کے ساتھ جو باہمی تعلقات ہیں پاکستان کے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، پاکستان کا وقار مجروح ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ معلومات دینے سے میڈیا پر غیر ضروری ہائپ کریٹ ہوگی، سنسنی پھیلے گی، غیر ضروری خبریں جو ہیں وہ میڈیا کی زینت بنیں گی۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن کمیشن کی جانب سے کابینہ ڈویژن سے مانگی گئی تھی، اس میں وہ کیا انفارمیشن تھی؟ کیا اس انفارمیشن کا تعلق جو جن ممالک نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحائف دیے ان کے نام پوچھے گئے تھے؟ سوالات کیا تھے انفارمیشن کمیشن کے؟ وہ سوالات جو ہے میں آپ ناظرین کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال کابینہ ڈویژن کو انفارمیشن کمیشن کی جانب سے یہ بھیجا گیا، بلکہ یہ 6 سوال تھے، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو 18 اگست 2018 سے لے کے 31 اکتوبر 2020 تک کتنے غیر ملکی سربراہان کی طرف سے تحائف ملے؟ یعنی 2 سال کی تفصیلات مانگی گئیں کابینہ ڈویژن سے انفارمیشن کمیشن کی طرف سے کہ 2 سالوں میں 31 اکتوبر 2020 تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کتنے تحائف ملے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ان تمام تحائف کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے، ان تمام تحائف کی تفصیلات کیا ہیں۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ان ملنے والے تحائف میں سے کتنے تحائف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے غیر ملکی سربراہان کے دیے گئے تحائف اپنے پاس رکھے، ان کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہے۔ پانچواں سوال یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو تحائف اپنے پاس رکھے، قواعد کے مطابق ان تحائف کی مد میں کتنی رقم وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے متعلقہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی۔ تو یہ ناظرین معلومات پوچھی گئی تھیں انفارمیشن کمیشن کی طرف سے، وفاقی جو کابینہ ہے، جو کابینہ ڈویژن ہے، لیکن کہہ یہ دیا گیا کہ یہ معلومات دینے سے جو باہمی تعلقات ہیں پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تمام سوال سن لیے، اس میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں جس میں یہ پوچھا گیا ہو کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تحائف ملے یہ بھی بتایا جائے کہ وہ تحائف کن ممالک سے ملے۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں اطلاعات کے شہباز گل صاحب ایک پروگرام میں موجود تھے، ان سے یہ سوال پوچھا گیا، جیو نیوز کے پروگرام میں موجود تھے، شہزاد اقبال کے ساتھ نیا پاکستان کے نام سے وہ پروگرام کرتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ سے تو ایسی معلومات مانگی نہیں گئی تھی کہ آپ ان ممالک کے نام بتائیں جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہ تحائف دیے ہیں۔ تو شہباز گل صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ کابینہ میں اس بات کو زیر بحث لایا گیا تھا، اس پر ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ جو معلومات مانگی گئی ہیں اس حصے کو پبلک کر دیا جائے، لیکن شہباز گل صاحب نے کہا کہ پھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آیا کہ اگر یہ معلومات ہم پبلک کریں گے تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جو تحائف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملے ہیں یہ تحائف کن ممالک کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ یعنی مفروضے کی بنیاد کے اوپر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خدشہ ظاہر کیا، وزیر اعظم عمران خان کو ڈرایا گیا، وزیر اعظم عمران خان کو آپ یوں کہہ لیں کہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے یہ تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ یہ معلومات دیں گے تو پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور مجبور کیا جائے گا کہ ان دوست ممالک کا نام بھی بتایا جائے جنہوں نے یہ تحائف جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چلیں یہاں پر تو انفارمیشن کمیشن نے جیسے وہ سوال پوچھے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں دوست ممالک کا نام نہیں پوچھا گیا، اور یہ معلومات جو ہیں وہ کابینہ ڈویژن کی جانب سے انفارمیشن کمیشن کو ضرور دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود شفافیت کی بات کرتے ہیں اور بالکل درست بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں، حضرت عمر کا وہ جو ایک قصہ ہے ان کے کرتے کے حوالے سے اس کا انہوں نے کئی مرتبہ حوالہ بھی دیا ہے۔ تو یہ معلومات میرے خیال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر خود ڈیسیژن کرتے، انہیں اس طرح کی اگر انپٹ نہ دی جاتی تو شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب زیادہ مناسب فیصلہ کرتے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ قصہ میں نے کیوں سنایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، لیکن یہاں پر شہباز گل صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آ جاتا کہ پھر ان دوست ممالک کا نام بھی بتائیں۔ کل شہباز گل صاحب ایک پریس کانفرنس لاہور میں کر رہے تھے جس میں انہوں نے ایف آئی اے کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ الزام لگا دیا کہ جو نواز شریف کی ایک جعلی فیک ویکسینیشن یہاں پہ کی ہے یہ باقاعدہ ایک سازش کی گئی اور مریم نواز صاحبہ اس سازش کا حصہ ہیں۔
میں کبھی بھی مریم نواز صاحبہ کے حق میں نہیں رہا، لیکن مجھے تشویش یہ گزری کہ ایف آئی اے کی تحقیقات ہونے سے پہلے شہباز گل صاحب کس طرح سے یہ الزام لگا سکتے ہیں۔ کہا یہ گیا شہباز گل صاحب کی طرف سے کہ چونکہ مصمم نواز ماضی میں حکومتوں میں رہی، اور یہ کئی مرتبہ الج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، رہنماؤں کی طرف سے، کہ کیونکہ ماضی میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ یا تو مصمم نواز کی طرف سے کی گئی ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی ہیں، یا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں کی گئی ہیں۔ تو یہ جو بھرتیاں کی گئی ہیں، ان بھرتیوں کی وجہ سے یہ ہماری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر میں شہباز گل صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ چلیں یہ تو آپ نے سازش کہہ دی، ابھی ایف آئی اے نے تحقیقات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات میں آپ کا جو اندیشہ ہے وہ درست ثابت ہو، لیکن سوال یہ بھی پوچھنا بنتا ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں ورچوئل خطاب کیا، اور جس میں انہوں نے امریکہ کے سابق صدر کے ایک ملاقات کا، طالبان کے ساتھ ملاقات کا حوالہ دیا، ان کے ایک بیان کا حوالہ دیا، جسے بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ جو قصہ وزیر اعظم عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں بیان کیا تھا، ان کا حقیقت کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں تھا جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بیان کیا گیا، یا جس طرح سے اس کی تشریح جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی۔ تو یہاں پر ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ چلیں وہ تو لوگ جو ویکسینیشن میں ملوث تھے، وہ تو نواز شریف کے دور میں بھرتی ہوئے تھے، یہ جو اسکرپٹ رائٹر تھا جس نے اسپیچ لکھ کے دی، جو اسپیچ رائٹر تھا، یہ اسپیچ رائٹر لکھنے والا بندہ، اس کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے؟ اسے کیوں فائر نہیں کیا گیا؟ اس کے خلاف اب تک کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ اگر کوئی ایکشن لیا گیا ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آپ اس طرح کے تمام معاملات کا جو ایلیگیشن ہے وہ ماضی کی حکومتوں پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر اچھا بیوروکریسی کرتی ہے تو آپ نے اچھا کر لیا، لیکن اگر کسی جگہ پہ غلطی، کوتاہی، لاپرواہی یا اس قسم کی سازش ہوتی ہے تو بجائے اس کے، آپ کے 3 سال حکومت کے مکمل ہو چکے ہیں، کہ آپ اس کی سازش کا الزام ماضی کی حکومتوں پر لگانے کے بجائے دل بڑا کر کے آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی تحقیقات کی جائے گی اور غلطی کے مرتکب لوگوں کو، ملزمان کو سامنے لایا جائے گا۔ لیکن بہرحال اپنے قصے کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں شہباز گل صاحب، یہ معلومات دینا ضروری نہیں، اس سے بہت ساری کمپلیکیشن، پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کا جو وزارت داخلہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہر سال جو ان کے سربراہ کو، صدر کو، نائب صدر کو، سینیٹرز کو، سیکٹریز کو، ان کی جو مسلح افواج کے جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، انہیں جو تحائف ملتا ہے سالانہ بنیادوں پر، وہ تمام ملنے والے تحائف کی جو تفصیلات ہیں وہ اینول بیسس پہ شائع کی جاتی ہے، جاری کی جاتی ہے۔ 2019 میں جو ہزاروں تحائف امریکہ کے صدر کو، نائب صدر، سیکٹریز اور سینیٹرز کو ملے، ان کی معلومات بھی امریکہ کی طرف سے شائع کی گئی۔ ہزاروں تحائف ملے، لیکن اس میں سے 5 تحائف جو ہے وہ امریکی حکام نے اپنے پاس رکھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتنے تحائف ملے، چاہے وہ تحفہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے $3000 کا ایک ریشمی قالین کی صورت میں دیا گیا تھا، وہ تحفہ بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ توشہ خانہ میں، جو ان کا توشہ خانہ ہے، وہاں پہ جمع کرا دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جس طرح سے شہباز گل صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ پیسے جمع کرا کے یہ تحائف جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو جب پیسے جمع کرائے گئے ہیں، قواعد کے مطابق جمع کرائے گئے ہیں، تو یہ معلومات دینے سے گریزاں کیوں ہیں؟ معلومات دینے سے انکار کیوں کیا گیا؟ لگتا یہ ہے کہ جو مجھے خدشہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آڑ میں بہت سارے ایسے فراڈ ہوئے ہیں، جس طرح کا میں نے قصہ آپ کو سنایا ہے کہ تحائف ملے، لیکن اصل تحائف جمع کرانے کی بجائے ان تحائف کی جو کاپی ہے، جو اوریجنل کاپی کی بجائے، اوریجنل مطلب تحفے کی بجائے جو اس کی کاپی ہے، فرسٹ کاپی ہے، سیکنڈ کاپی ہے، وہ توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی، اور اس خدشے کی بنیاد پر کہ جب یہ معلومات وزیر اعظم عمران خان کی اگر پبلک کی جائے گی تو پھر اس کے بعد وفاقی وزراء کو، سیکٹریز کو، معاون خصوصی کو، مشیر جو وزیر اعظم عمران خان کے مشیران ہیں، ان کو ملنے والے تحائف کی بھی معلومات مانگی جائیں گی، تو اس سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ شاید اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آڑ لے کے یہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ لیکن دوسرا خدشہ یہ بھی ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک سازش رچائی گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو شفافیت کی بات کرتے ہیں، جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، جب وہ یہ معلومات فراہم نہیں کریں گے تو اس سے عوام میں یہ تاثر تقویت پکڑے گا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو غلط کیا گیا ہے، کچھ تو ایسی
اقدامات اٹھائے گئے ہیں توشہ خانہ میں، جس کی معلومات جو ہے وہ عوام سے چھپائی جا رہی ہیں، عوام کو یہ معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو یہ ناظرین آج میں آپ ناظرین کے ساتھ ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ناظرین بھی اس پر اپنا مثبت جو ہے وہ فیڈ بیک دیں گے۔ جیسا کہ میں پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے نہ پی ٹی آئی کے سے وظیفہ ملتا ہے، نہ نون لیگ سے ملتا ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ملتا ہے، نہ ہی ان تینوں سیاسی جماعت میں سے میں نے کسی کا ٹکٹ لینا ہے۔ جو حقائق ہیں وہ بیان کرنا ہماری ذمہ داریوں میں آتے ہیں، بینگ اے رپورٹر، حقائق آپ کے سامنے رکھنا، سچی خبر آپ کے سامنے رکھنا، سچی معلومات آپ تک پہنچانا، یہی ہمارا فریضہ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ میرا اگر کوئی ایسٹ ہے، وہ اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ آپ دیکھنے والے ہیں، آپ سے بڑھ کے مجھے کسی اور سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔